तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं। अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा? वो तबीयत का तो खुददार बहुत है, लेकिन मेरी खुशियों के लिए हाथ भी फैला देगा। बहुत अच्छा है। उसको तन्हा न समझ लेना नए दीवानों, खाक सहराओं की हमने भी उड़ा रखी है। ए खुदा मार के लश्कर सब बाकी है, और मेरे साथ हैं परछाई से डरते हुए। अरे बाबा, अरे इस इतवार कारवाने सुखन में देखिए दुबई में मुनक्किदा एक शानदार आलमी मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है, क्या हो आपका फैसला? बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी त्रिदीप रमन। वोट करेगा इंडिया। नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कौन बात कर रहे हैं भाई? जी मोहम्मद अफजल बात कर रहा हूँ मैं गुजरात से। जी अर्शद भाई, प्रोग्राम में इस्तकबाल है, क्या फरमाएंगे आप? जी मैं एक फरमाइश करना चाहता हूँ। जी जी नाखा हजरत से। जी ठीक है। नामे मोहम्मद कितना मीठा मीठा लगता है। ठीक। और ये नामे मोहम्मद की मतलब ये बेहुमती करेंगे तो क्या इस्लाम के अंदर मतलब ये अजब है, और एहतराम कैसे करें? बिल्कुल। और मैं मुफ्ती साहब को बहुत खुशी के साथ मैं दिल के गहराइयों के साथ दुआ दूं, अल्लाह ताला उनके इल्म में आप तमाम हजरात की खिदमत में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। बहुत प्यारा कॉलर है भाई, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने जी। का। मैं इसलिए आंखों के लिए दुआ करना, मुफ्ती साहब को बोलना। बेशक बेशक, जरूर जरूर। जी मैं ब्लाइंड हूँ, ब्लाइंड। मेरे लिए दुआ कर। अल्लाह अकबर। नाज़रीन, नाबीना थे अभी हमारे जो कॉलर थे, उनकी मोहब्बत देखिए, मकाम मुस्तफ़ा को समझने का सलीका देखिए आप, क्या इनका अंदाज है। अल्लाह खैर का मामला करे, इनके दर्जात को बुलंद करे। नाज़रीन, आइए एक कॉलर और जुड़ गए हमारे साथ, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। जी भाई, कौन बात कर रहे हैं? हाँ, मैं मोहम्मद सईद अंसारी बोल रहा हूँ भिवंडी से। जी अंसारी साहब, प्रोग्राम में इस्तकबाल है, फरमाइए क्या कहें। जी हेलो। जी आवाज आ रही है। हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मक्के मुअज़्ज़मा में कितने दिन थे? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अभी गुफ्तगू इस सिलसिले को जारी रखेंगे। मुफ्ती साहब, मकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मद में अगर हम उसमें एहतियात न बरतें तो आपने फरमाया कि आमाल हफ्त होने का अंदेशा है। हम इस सिलसिले में सीरत, मीलाद और मुख्तलिफ पहलुओं से जो पूरे दुनिया में मनाते हैं प्रोग्राम, इस हवाले से जो हमारी ये जो तरीका है कि सरकार की अजमत को बयान किया जाए, इसमें एहतियात कितनी बरतनी चाहिए और इसका जो अदब है और इसका जो फायदा है, ये इस सिलसिले में क्या फरमाएं? देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किर जमील खा आपकी सीरत तैयबा के हवाले से हो, या आपके फ़दाइल व कमालात के एतबार से हो, या आपकी मिलाद पाक के वाक़ियात के एतबार से हो, ये सब कुछ सहाबा किराम से साबित भी है और सहाबा किराम इसमें बाकायदा एहतमाम भी किया करते थे। सीरत तैयबा के मुख्तलिफ गोशों से मुताल्लिक़ तो यकीनन इस पर तो सारे के सारे मुत्तफ़िक़ हैं। अब रहा मिलाद पाक के हवाले से कोई इस तरह सहाबा का एहतमाम, तो हाँ ये भी मौजूद है। इमाम हाकिम अबू अब्दुल्लाह निशापुरी रहमतुल्लाह अलैह
مستدرک علی الصحیحین جو کتاب لکھے، بخاری اور مسلم کے شرط کی جو روایتیں رہ گئی تھی اس کو انہوں نے جمع کیا. اس میں اور امام طبرانی نے معجم میں روایت ذکر کی ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ السلام کے چچا جان ہیں، حضور علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں عرض کی ہے، یا رسول اللہ انی ارید ان امتدحک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کی مدح و ثنا بیان کروں، اجازت عطا فرمائیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا قل لا یفض اللہ فاک، ایک روایت میں قل لا یفض فی اللہ فاک، کہ آپ تعریف کریں، ذکر کریں، اللہ پاک آپ کی منہ کی رونق کو نہ بگاڑے، آپ ہمیشہ خوشیوں میں رہیں، برکتوں میں رہیں، بیان کریں. تو انہوں نے حضور پاک علیہ السلام کی شان و عظمت کو بیان کرنا شروع کیا. کرتے کرتے انہوں نے یہ بھی کہا وانت لما ولدت اشرقت الارض وضاءت بنورک الافق، حضور آپ کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو زمین کا چپا چپا جگمگانے لگا، آسمان کا گوشہ گوشہ روشن اور منور ہو گیا. فنحن فی ذلک الضیاء وفی النور، ہم اسی روشنی اور اجالے میں ہیں. وسبل الرشاد نخترق، ہدایت کے راستے طے کرنے لگے. یہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ باقاعدہ ذکر کیا میلاد پاک کا حضور علیہ السلام کی موجودگی میں. صحابہ اس وقت حاضر تھے. رسول کریم علیہ السلام نے نہ صرف اجازت دی بلکہ دعاؤں سے بھی نوازا، خوش بھی ہوئے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا یہ اہتمام بالکل احادیث سے ثابت ہے. اب ایک بات غور کرنے کی ہے کہ تمام مسلمان آج دنیا میں جہاں بھی رہتے ہیں سبھی مختلف مناسبتوں سے پروگرام اور اہتمامات کرتے ہیں. مدارس کے بھی جلسے ہوتے ہیں اور چینلز کے بھی پروگرامز ہوتے ہیں، اور جو بھی سیزن ہوتا ہے اس کے اعتبار سے باقاعدہ اہتمام ہوتے ہیں. مگر حج کا موسم آتا ہے، حج کے تربیتی کیمپس ہوتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، حجاج کرام کو بلایا جاتا ہے، پھر ان کے لیے کھانے کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے. حالانکہ حجاج کوئی غریب فقیر نہیں ہوتے، وہ استطاعت والے ہیں، لیکن ان کے لیے کھانے کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، ان کے لیے باقاعدہ معلومات فراہم کرنے کا اہتمام ہوتا ہے. لیکن کوئی اگر یہ پوچھے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی حج کو لوگ جایا کرتے تھے، کیا صدیق اکبر نے صحابہ کرام کے لیے تربیتی کوئی حج کا کیمپ مقرر کیا تھا؟ کیا فاروق اعظم نے کوئی مقرر کیا تھا؟ کیا اس کے بعد کے خلفاء نے کیا تھا؟ پھر اس کے بعد صحابہ کے دور میں، پھر تابعین کے دور میں حج کے سلسلے چلتے رہے. کیا یہ اہتمام تربیتی کیمپس کا تھا؟ اطراف اکناف والوں کو بلا کر کوئی جلسہ کر کے ان کو سکھاتے پڑھاتے تھے؟ اس پر کوئی ایک بخاری مسلم کی روایت بھی کوئی پیش نہیں کر سکتا. مگر چونکہ یہ خیر کا کام ہے، معلومات بتانے کا ذریعہ، سب اس کو مستحسن سمجھتے ہیں. اس طرح رمضان کا مہینہ آتا ہے، یوم قرآن کے جلسے ہر جگہ ہوتے ہیں تاکہ قرآن کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے. تو کیا صحابہ کے زمانے میں رمضان نہیں آتا تھا؟ بے شک آتا تھا. قرآن سے کیا ان کو عشق نہیں تھا؟ بے شک تھا، محبت تھی. لیکن وہ لوگ کیا یوم قرآن کے نام پر باقاعدہ جلسے کرتے تھے؟ اس پر کوئی بخاری مسلم سیاستہ سے کوئی ثبوت نہیں پیش کیا جا سکتا. مگر سب اس کو اچھا اس لیے سمجھتے ہیں کہ چلو جلسے کا مقصد کیا ہے؟ موضوع قرآن کی عظمت بتلانا ہے، لوگوں کو دین سے واقف کروانا ہے. اسی طرح سے بچے حفاظ بنتے ہیں، قرآن یاد کر لیتے ہیں تو تکمیل حفظ پر ایک جلسہ ہوتا ہے، مدارس کے اندر ہوتا ہے، جہاں جہاں پر یہ اہتمام ہوتا ہے، حتیٰ کہ عالم عرب میں بھی ہوتا ہے. اس کے لیے باقاعدہ طور پہ ان کی ہمت افزائی کی جاتی ہے، ان میں انعامات تقسیم کیے جاتے ہیں، سندیں دی جاتی ہے. تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، کیا صحابہ کے بچے بھی حافظ بنے تھے کہ نہیں بنے تھے؟ تو سب کہیں گے بے شک بنے تھے. کہ تکمیل حفظ پر انہوں نے بھی کوئی جشن و جلسہ کیا تھا تو کہیں گے کہ اس پر کوئی ثبوت نہیں ملتا. تو کیا اس کو حرام اور ناجائز کہا جائے گا؟ کہا جائے گا کہ نہیں. مقصد کیا ہے اس کا؟ قرآن کا شوق پیدا کرانا ہے، علم کی شمع کو روشن کرنا ہے، اس کے فیض کو پھیلانا ہے. تو بس اسی طرح جیسے تکمیل حفظ پر جلسہ کرنا جائز ہے، حج کی تربیت اجتماعات کرنا جائز ہے، یوم قرآن کے جلسے کرنا جائز ہے. مختلف مناسبتوں سے، مختلف ایام کی جو سامنے صورتیں آتی ہیں اس کے اعتبار سے لوگوں کو تیار کرنے، معلومات دینے کرنا جائز ہے. اسی ربیع الاول کا مہینہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ حضور کی ولادت کا مہینہ ہے، سب متفق ہیں. تاریخ میں پھر بھی اختلاف ہو سکتا ہے، مہینے میں تو سب متفق ہیں. تو اس میں حضور نبی کریم علیہ السلام کے فضائل، کمالات اور آپ کی ولادت باسعادت کے واقعات بیان کرنا یہ بھی ایسے ہی جائز ہے جیسا کہ وہ جائز ہے. اس میں جس طرح اختلاف نہیں ہوتا ہے تو اس میں بھی گفتگو کا سلسلہ اختلاف کے حوالے سے بالکل نہیں ہونا چاہیے. چینلز پر بھی کیا ہے، یہی ہے کہ جو پروگرام ہو رہے ہیں اسی لیے تاکہ بیداری پیدا کی جائے، شعور و آگہی پیدا کی جائے. اور الحمدللہ دیگر چینلوں کی طرح ہمارا ای ٹی وی کا چینل بھی اس سلسلے میں بہت پیش رفت کرتا ہے. حج کا سیزن آتا ہے تو حج کے پروگرام بناتا ہے. اسی طرح سے رمضان کے موقع پہ رمضان کے سحری ٹائم، افطار ٹائم، صحابہ کے دور میں یہ سب ٹائمز نہیں تھے، اس پر کوئی پروگرام نہیں ہوتے تھے، مگر چونکہ معلومات پہنچانے کا ذریعہ ہے. اسی طرح سے ربیع الاول میں یہ پروگرام بھی اسی لیے ہوتا ہے تاکہ معلومات فراہم کی جائے. اور الحمدللہ آپ نے جیسا بتلایا ہے کہ مہینے بھر میں لوگوں نے کافی معلومات حاصل کی ہے. اسی سلسلے کا یہ ایک الحمدللہ تسلسل ہے. اللہ پاک اس کو قائم و باقی رکھے، سب کے لیے برکتوں اور رحمتوں کا ذریعہ بنائے. آپ کی دعاؤں سے جو ہم نے فیض حاصل کیا یقیناً یہ ہمارے لیے بہت خیر کا باعث بنا ہے. مفتی صاحب بے حد مشکور ہیں. ناظرین ایک وقفہ لے رہے ہیں، جلد حاضر ہوں گے. ادا کروں نماز مسجد حرام میں، ایسا دن آئے میرے اللہ یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ETV اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ سپہر 3 بجے صرف ETV اردو پر. احادیث نبوی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپس میں مصافحہ کیا کرو اس سے کینہ دور ہوگا. عالم میں روشن چھائی سرکار تیرے آنے سے. تمہاری محفلوں میں ہم بڑے بوڑھے ضروری ہیں. اگر ہم ہی نہیں ہوں گے تو پگڑی کون باندھے گا؟ وہ طبیعت کا تو خوددار بہت ہے لیکن میری خوشیوں کے لیے ہاتھ بھی پھیلا دے گا. بہت اچھا ہے. خود کو تنہا نہ سمجھ لینا نئے دیوانوں خاک صحراؤں کی ہم نے بھی اڑا رکھی ہے. اے خدا مار کے لشکر سب باقی ہے اور میرے ساتھ ہیں پرچھائی سے ڈرتے ہوئے. ارے بابا ارے اس اتوار کاروان سخن میں دیکھیے دبئی میں منعقدہ ایک شاندار عالمی مشاعرہ رات 9:30 بجے صرف ETV اردو پر. ہے موسم مدینہ بہرحال معجزہ برسے جہاں اشاروں سے بادل مزے میں ہے. نعت نبی ہے عشق کا ایک امتحان جمیل اس مشغلے میں جو بھی ہے پاگل مزے میں ہے. ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. گفتگو کا سلسلہ جاری. مفتی صاحب جو ہم کو ان اذکار سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جی اللہ تعالیٰ نے ہر قرآن پاک میں نبی کا ذکر فرمایا سلامتی بھیجی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ذکر آیا ایسے موقع پہ کیا اللہ تعالیٰ کا جو ہے ارشاد رہا؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر جمیل سے فوائد کی جہاں تک بات ہے تو وہ تو اجر و ثواب کے فوائد اپنی جگہ مسلم ہیں، لیکن صرف آیت درود کو پیش نظر رکھیں تو سب سے زیادہ اس کی عظمت معلوم ہوتی ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی کریم علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام پر درود بھیجنے والے فرشتوں کو اللہ نے کیا کہا؟ وملائکتہ، اللہ کے فرشتے یصلون درود بھیجتے علی النبی، نبی کریم علیہ السلام پر. یہی فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، فرمایا فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تمام فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا. وہاں فرشتوں نے سجدہ کیا کہا، اپنے فرشتے نہیں کہا. اگر اللہ تعالیٰ اپنے کہا بھی تو اسی کے فرشتے ہیں، اگر ایسے فرشتے کہا بھی تو اسی کے، کسی اور کے نہیں ہو سکتے، پیدا کیے ہوئے اللہ ہی کے ہیں. مگر اللہ نے حضرت آدم کی نسبت سے سجدے کا ذکر آیا تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا کہا. نبی کریم علیہ السلام پر وہی فرشتوں کا عمل درود کا جب آتا ہے تو فرماتا ہے وملائکتہ یصلون، اللہ کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اللہ نے ان فرشتوں کو اپنی طرح نسبت دے کر فرمایا کہ یہ میرے فرشتے ہیں جو درود بھیجتے ہیں. تو نسبت ذکر کی وجہ سے اللہ نے ان کی اپنی طرف کر لی، اپنے فرشتے کہا. اگر نبی کہا تو اللہ کے ہی ہوں گے، مگر یہ اپنا جو کہا اظہار شرف کے لیے کہا. تو نبی پاک علیہ السلام کی نسبت ذکر اللہ کو اتنی پسند ہے کہ جو ذکر کرنے والا حضور کا ہوتا ہے اللہ اس کو اپنا کہہ کر منسوب فرما کر عزت و شرف کو بڑھا دیتا ہے. اور اس شاہ کے پاس یہ سب سے بڑا شرف ہے کہ رب بندے کو کہے کہ یہ میرا ہے، اور میرا ہونے کا اعزاز اللہ پاک دے کر بتلا رہا ہے کہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بالیقین رسول کریم علیہ السلام کے ذکر کے اور آپ کی شان و عظمت کے بیان کے یہ مضامین اتنے محبوب اور پسند ہے کہ رب ذوالجلال اس کو
شرف بخشتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت بابرکت میں ملائکہ کو رب ذوالجلال بھیجتا ہے۔ چنانچہ جامع ترمذی میں حدیث شریف ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں ایک فرشتہ حاضر ہوا۔ طویل حدیث شریف کا ایک حصہ سناتا ہوں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ فرشتہ کبھی نہیں آیا تھا، استأذن ربہ ان یسلم علیہ، کہ وہ فرشتہ خوشخبری دینے کے لیے، مجھ کو سلام کرنے کے لیے آیا ہے، اللہ سے اجازت لے کر آیا۔ لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلہ، اس رات سے پہلے کبھی نہیں نازل ہوا تھا، فرسٹ ٹائم آیا، اور استأذن ربہ، اپنے رب سے اجازت لے کر آیا، کس کے لیے؟ ان یسلم علیہ، میری خدمت میں سلام عرض کرنے کے لیے، ویبشرنی، اور خوشخبری دینے کے لیے کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، حسنین کریمین جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ تو خوشخبری دینے اور سلام عرض کرنے کے لیے اللہ کی فرشتے کو آقا کے پاس بھیجا۔ تو رسول پاک علیہ السلام کے دربار میں جانا اور سلام عرض کرنا، یہ وہ پسندیدہ عمل ہے کہ رب ذوالجلال نے باقاعدہ فرشتوں کو بھیجا۔ تو جو کام فرشتوں سے رب لیا، اگر وہ کوئی سعادت مند بندہ کرتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو پستی سے بلند کر دیتا ہے، رفعت اس کا نصیب بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہترین مضمون آپ نے عنایت فرمایا۔ مفتی صاحب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں اور ہم نے یہ سب بیان کی، اہتمام کرتے ہیں جو لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں اہتمام کرنے کے لیے، ان کو خیر کے یہ جو معاملہ کیا جاتا ہے، ایک تو وہ باتیں ہیں جو عبادتیں ہیں اس کے لیے جو کیا جاتا ہے، ذات مطہرہ پر اللہ کے رسول کی جو خرچ ہوتا ہے، اس سلسلے میں کیا احکام ہے؟ بے شک، یقیناً یہ بہت بڑی برکتوں والا خرچ ہے، اس کے انفاق کے سلسلے میں بڑے فضائل ہیں۔ چنانچہ حافظ ابن حجر مکی حیتمی رحمۃ اللہ علیہ نے اتمام النعمت الکبریٰ علی العالم بمولد سیدی ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کتاب لکھی، اس میں خلفائے راشدین کے اقوال بھی ذکر کیے ہیں، جو کہ فنی اعتبار سے اس پر بحث ہے، لیکن حافظ ابن حجر مکی حیتمی نے اپنی کتاب میں اس کو بہت ہی اعتماد کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت شان کے حوالے سے، من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ، کہ جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر میلاد پر ایک درہم بھی خرچ کرتا ہے تو جنت میں وہ میرا رفیق ہوگا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فقد احیا الاسلام، گویا اس نے اسلام کو حیات اور زندگی بخشی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس انفاق کو قبولیت سے نواز کر اس میں برکت کثیر نصیب فرماتا ہے۔ اور ایک بات میں اس موضوع کے اختتامی کے طور پر عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو عظمتوں کے پہلو سنے گئے، مقامات کے پہلو سنے گئے، اس بارے میں ہم ذرا صحابہ اور اہل بیت کو سامنے رکھیں کہ وہ کس طرح سے عظمت کے پہلوؤں کو سمجھا کرتے تھے، کیونکہ ہمارے لیے صف اول میں وہی تو مسلمان ہیں، حضور سے براہ راست اسلام سیکھنے والے، اہل بیت بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں۔ تو اب ہم حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی روایت سنا رہے ہیں، جو صحابی بھی ہیں بیک وقت، اہل بیت کی اصل بھی ہیں وہ۔ تو اب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے کسی نے حضور علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تو آپ نے کہا، لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے حضور جیسا نہ آپ کے بعد کسی کو دیکھا نہ آپ سے پہلے کسی کو دیکھا۔ یہ ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے، شمائل ترمذی میں۔ تو ذرا یہی حدیث براء ابن عازب سے بخاری شریف میں بھی ہے رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی آپ جیسا نہیں دیکھا، آپ کے بعد بھی نہیں دیکھا۔ سارے مسلمان اس بات پر توجہ دیں ناظرین کہ حضرت علی کے مرتضیٰ حضور علیہ السلام سے پہلے تو تولد نہیں ہوئے تھے، بعد میں تولد ہوئے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ جیسا آپ کے بعد کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ حضور کو بھی دیکھے، حضور کے بعد دنیا میں رہے تو آپ جیسا کوئی نظر نہیں آیا، مگر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے بھی آپ جیسا نہیں دیکھا۔ پہلے تو کہاں تھے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ پہلے بھی نہیں دیکھا۔ تو اس سے صحابی کا اہل بیت کا ذہن معلوم ہوتا ہے، راست کلمہ پڑھنے والے مسلمان کا مزاج معلوم ہوتا ہے کہ آقا کی شان کو دیکھے کہ بے مثال شان والے ہیں، اور ایسا حسین چہرہ کسی کا نظر نہیں آیا، تو بعد میں رہے اور کوئی نظر نہیں آیا تو بعد کی تو خبر دیے، مگر اس پر قیاس کر کے پہلے کا بھی حکم لگایا کہ پہلے بھی ایسا کوئی نہ تھا۔ تو ایک عظمت کے پہلو سے دوسرے پہلو کا استدلال کرنا، اس پر روشنی ڈالنا، یہ سنت ہے اہل بیت و صحابہ کی۔ سبحان۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے آ کر عرض کیا تھا، حضور میرے والد بہت شہید ہو گئے اور بڑا قرضہ چھوڑ کر گئے، میری بہنیں بھی ہیں اور قرض خواہ جو ہیں وہ یہودی ہے، مطالبہ سخت کر رہے ہیں، تشریف لائے، کرم نوازی ہوگی۔ بخاری شریف میں 9-10 جگہ یہ حدیث شریف ہے، مختصر انداز کرتا ہوں کہ رسول پاک علیہ السلام صدیق اکبر اور فاروق اعظم کو ساتھ لے کر چلے، تشریف لے گئے اور ان کے باغ میں جو کھجور انہوں نے اکٹھا کیے تھے اس کے ارد گرد حضور پاک علیہ السلام چکر لگائے اور اس پر تشریف فرما ہوئے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام فرمائے کہ اپنے قرض خواہوں کو بلا لو اور جو جس کے جتنے کھجور ہیں حساب کر کے تم دے دیا کرو۔ حضور پاک علیہ السلام فرما کر تشریف لے آئے اور سارے یہودیوں کو انہوں نے بلا لیا، سارے قرض خواہ آ گئے۔ کھجور بظاہر اتنے تھے کہ کسی ایک کا قرضہ بھی اتار نہیں کر سکتے تھے، لیکن جب ان کو بلا لیے تو وہ آئے اور ان کو دینے لگے۔
معاف کر دینے لگے، دیتے جا رہے تھے، ایک ایک کا قرض ادا ہوتا جا رہا تھا، حتیٰ کہ سارے کے سارے جتنے قرض خاتے پوروں کے قرضے ادا کر دیے. اور کھجوروں کا عالم یہ تھا کہ پہلے جتنے تھے اتنے نہیں رہے، اس سے بڑھ گئے، اور کمی کچھ نہیں ہوئی. حضور کی نسبت سے دیکھیے فیض کتنا ملتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کھجوروں میں اتنی برکت ہوئی کہ سب کے قرضے ادا کر دیے، سارے کے سارے قرض کہوں کہ پھر اور کمی تو کیا، برکت ہوئی، اضافہ ہو گیا. خوشی خوشی حضور علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے. رسول پاک علیہ السلام نے جب ذکر کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرم ہوا، آپ کی آمد سے یہ فیض ملا، تو رسول پاک علیہ السلام خوش ہو کر فرمائے انی رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تو حضور نے رسالت کا مضمون سمجھایا لوگوں کو کہ رسالت صرف پیغام رسانی کا ہی نام نہیں ہے، رسالت نماز روزہ حج و زکات کی تبلیغ ہی کا نام نہیں ہے. رسالت کے مضمون میں یہ بھی ہے کہ ان کے قدم سے برکتیں آتی ہے، بلائیں ٹلتی ہے، قرضے اترتے ہیں، کشادگی آتی ہے. دیکھو آقا نے یہ کر کے فرمایا کہ ہاں میں رسول ہوں اللہ کا. پھر خوش ہو کر فرمایا ذرا ابو بکر اور عمر کے پاس جاؤ، ان کو بھی سنا دو، یہ واقعہ ان سے بھی کہہ دو. تو حضور پاک علیہ السلام یہ پسند کرتے ہیں کہ عظمت کے پہلوؤں کو سامنے آنے کے بعد دوسروں تک پہنچایا جائے. فرمایا جاؤ ان سے بھی کہہ دو. جب یہ گئے ان کو سنانے کے لیے تو انہوں نے کہا قد کننا نعلم، ہم کو پتا تھا، انہ سیکون ذالک، کہ یقیناً برکت ہونے والی ہے. کیوں؟ جب حضور تشریف لائے تو جب ہی سمجھ گئے آقا تشریف لائے اور برکت نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. حضور کے دم قدم سے برکت آئے گی، قرضہ اترے گا، ہم پہلے ہی سمجھ چکے تھے. اس سے صحابہ کا یہ فہم بھی معلوم ہوا کہ واقعے کے اندر کہنے سے پہلے ان کا دماغ کام کیا کہ حضور سے برکت آتی ہے. بس یہ مزاج اگر لے کر ہم چلیں گے تو زندگی میں ہماری بھی برکتیں ہوں گی. بہت بہت مشکور ہیں ہم دونوں حضرات کے، آپ نے بہت اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا. ناظرین، یہ پورے محافل جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نے منعقد کیے ٹی وی اردو کی جانب سے، آپ نے ساتھ دیا، ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں. آخری میں چلتے چلتے نعت پاک کو پروگرام میں شامل کریں. چند اشعار کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. سلام صاحب معراج کی خودی کو سلام، سلام نور کے عالم کی روشنی کو سلام، سلام خانہ خالی کی رونقوں کے لیے، سلام اثاثہ ظاہر کی سب کمی کو سلام، سلام ان کا مقدر بنائیں نوری غذا، سلام چولہے کو ہانڈی کو دیگچی کو سلام، سلام کرنے کا موسم کہاں معین ہے، سلام کر لو لگے جب جمیل جی کو سلام. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اسد بھائی. میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے، مجھے خوب جان لے منزلیں، مجھے خوب جان لے منزلیں، یہ شکستہ پا کوئی اور ہے، میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میری التجا ہے یہ دوستو، کبھی تم جو سوئے حرم چلو، تو بنا کے سر کو خدم چلو، تو بنا کے سر کو خدم چلو، کہ یہ راستہ کوئی اور ہے، میں بہک سکوں یہ مجال کیا، یہ گمان تھا کئی سال سے، یہ یقین ہے کئی روز سے، میرے دل سے گنبد سبز کا یہ معاملہ کوئی اور ہے، میں بہک سکوں یہ مجال کیا، وہ رؤوف ہے، وہ رحیم ہے، وہ حبیب رب کریم ہے، انہیں فکر ہے میری آپ کی،
انہیں چاہتا کوئی اور ہے میں بہک سکوں یہ مجالی کیا جو تمہاری جالی سے متصل جو تمہاری جالی سے متصل ہے چٹپٹے اور لذیذ پکوانوں کا ذائقہ اکثر رسوئی پیر تا جمعہ دوپہر 1:30 بجے صرف ETV اردو پر. اس جمعہ آداب ڈاکٹر پر بات کریں گے آرتھرائٹس پر. آرتھرائٹس آج کے سمے میں بہت ہی کامن سمسیا ہے اور ہومیو کیئر میں اس کا اپچار ممکن ہے. ڈائل کیجیے 040-233-13820 اور 233-13380. آداب ڈاکٹر اس ETV اردو پر اگلا پروگرام آداب ETV اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ. سب سے پہلے نظر سرخیوں پر. مرکز نے سبسڈی والے LPG سلنڈروں کی تعداد 9 سے بڑھا کر 12 کر دی. سبسڈی ٹرانسفر اسکیم معطل. آندھرا پردیش اسمبلی نے تلنگانہ بل کو کیا مسترد. بل کے خلاف وزیر اعلیٰ کی طرف سے پیش کردہ قرارداد زبانی ووٹ سے منظور. عام آدمی پارٹی کی لوک سبھا انتخابات کی تیاری. 350 سیٹوں پر مقابلہ کرنے کا کیا فیصلہ. سونیا گاندھی نے بہار کے کشن گنج میں AMU شاخ کا کیا افتتاح. BJP پر مہاتما گاندھی کے نظریے کو تباہ کرنے کا لگایا الزام. اور یمن میں حکومت حامی قبائلیوں اور شیعہ باغیوں کے درمیان جھڑپیں. اب تک 38 افراد ہلاک. مرکزی کابینہ نے سبسڈی والے گیس سلنڈروں کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے. کابینہ کمیٹی برائے سیاسی امور نے سبسڈی والے سلنڈروں کی تعداد 9 سے بڑھا کر 12 کیے جانے کی تجویز کو منظوری دے دی ہے. ساتھ ہی کابینہ نے آدھار کارڈ کے ذریعے سبسڈی فراہم کرنے کے عمل کو فی الحال روک دیا ہے. پارٹی کے دباؤ کے پیش نظر مرکزی حکومت نے سالانہ LPG سبسڈی کا کوٹا 9 سے بڑھا کر 12 کر دیا ہے. یہی نہیں، حکومت نے آدھار کے ذریعے بینک اکاؤنٹ میں سبسڈی کی منتقلی کے عمل کو بھی فی الحال روک دیا ہے. کابینہ کمیٹی برائے سیاسی امور کی میٹنگ کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر پیٹرولیم اور قدرتی گیس ویرپا موئلی اور مرکزی وزیر اطلاعات و نشریات منیش تیواری نے کہا کہ سبسڈی والے LPG سلنڈروں کے کوٹے میں اضافے سے سرکاری خزانے پر 5,000 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا. February 1st, it will be every month one cylinder. It is on that basis. And it will be effective from 1st February, one cylinder, the extra, over and above 9, one cylinder in February, another cylinder in March. And this will be the absolutely on a subsidized basis. With this, the subsidy will increase to the extent of 5,000 crores. फरवरी के महीने में उनको एक सब्सिडाइज सिलेंडर और मिलेगा. मार्च के महीने में
एक सब्सिडाइज सिलेंडर और मिलेगा। 1 अप्रैल 2014 से 12 सब्सिडाइज्ड सिलेंडर साल में मिलेंगे। हर महीने 1 सिलेंडर दिया जाएगा।